शक्ल तुम्हारी औरत जैसी तुमने बना ली सूरत कैसी, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए औरत जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, राह शरीयत रास न आए औरों का चलन है भाई, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। रुखसती हो रही है, लड़की रुखसत हो रही है, नानी दादी नाना दादा सब रो रहे हैं, लेकिन एक आदमी हंस रहा है। तो बाप ने हैरत से पूछा कौन हंस रहा है? कहा ये दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि अच्छा दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि बेटा घबराओ नहीं, आज तो रुखसती है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी दूल्हा को रोना पड़ेगा, इसलिए ये हंस रहा। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा। दूल्हा की नीयत खराब हो गई, दूसरी शादी का इरादा हो गया, नया कपड़ा नया जूता इतर लगा करके जुमा पढ़ने के लिए जा रहा है। बीवी को धोखा दे रहा है, हम जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जा रहा था निकाह पढ़ने के लिए, बीवी को पता चल गया। तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हो। कहा जुमा पढ़ने के लिए वाकई जा रहे हो? अच्छा तो एक गिलास पानी पी लो। पानी पीना ही था कि 3 दिन के लिए सो गया, सीधे इतवार में उठा। अब फिर वजू करके निकल रहा है जुमा पढ़ने के लिए। बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने के लिए। कहा जुमा नहीं इतवार है। नींद की गोली घोल करके पिला दिया था, 3 दिन के बाद उठे हो, दूसरी शादी का इरादा तर्क कर दो, वरना जहर की गोली घोल करके पिला देंगे, सीधे क़यामत में उठोगे, इससे पहले उठने का नाम नहीं लो। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा। जलसा सुनने के लिए औरत आई, देखा दस्तारबंदी का जलसा हो रहा है, हाफिज कुरान को अल्लाह सर पे ताज देगा। औरत ने सुना, उसको शौक हो गया, बेटा तो है नहीं कि हाफिज बनाऊं। शौहरी से कहा कि तुम हाफिज बन जाओ, तुम्हारे ताज को मैं देखूंगी। कहा कि बूढ़ा तोता क्या सीखता है, इस उम्र में मैं हाफिज नहीं बन सकता, मेरे बाप से भी नहीं होगा। कहा कैसे होगा, मुझे पता है। औरत चालाक थी, दीनदार थी, होशियार थी, उसको सब पता था कि ये कैसे हाफिज बनेगा। हिम्मत के साथ खुदा है, हिम्मत अगर बूढ़ा करे तो वो भी हाफिज बन जाए। तो औरत ने कहा कि मैं इनाम दूंगी अगर तुम हाफिज बन जाओगे। तो शौहर ने पलट करके पूछा क्या इनाम दोगी? तो कहा कि अगर तुम हाफिज बन जाओगे तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी। अब क्या था, रात दिन मेहनत करके हाफिज कुरान हो गया। औरतों तुम तो नहीं ना की लज़्ज़त के लिए दर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़मो कमा, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज़ है ज़ुहद व तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। जलसा औरतों के हवाले से खत्म हो गया, बच्चों के हवाले से देता हूँ। जवान का हाथ पकड़ूंगा, बूढ़े तक पहुंचूंगा, जलसा मेरे हिस्से का खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। जलसे को खत्म होने से पहले खत्म हो जाएंगे, हाथ उठाइए, जरा ध्यान रखिएगा। जलसा के खत्म होने से पहले हाथ उठा दिया तो हम खत्म होने के लिए तैयार हैं। जरा ध्यान रखिएगा कि कहाँ हाथ उठाना है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। छोटा छोटा बच्चा बड़ी तादाद में इस जलसा में है, उनके हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ। आपको बहुत अदब से सुनना। बाप से पूछा जा रहा है तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ता है? बाप बेचारा जाहिल था, उसने कहा कि बहुत कुछ पढ़ रहा है। कहा क्या पढ़ रहा है? कहा कि वैसे क्या बताएं, खड़ा खड़ा पेशाब करने लगा। पढ़ने से पहले पहले बैठ करके पेशाब करता था, और जैसे ही पढ़ाई शुरू किया है खड़ा खड़ा पेशाब करने लगा है। किसी से तुम अंदाजा कर लो कि कितना पढ़ लिख लिया। बाप से पूछा जा रहा है तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, 2 साल हो गए। तो बाप ने कहा कि 15 पारे पढ़े हैं, 15 पारे और पढ़ करके तब स्कूल आएगा। तो मुसलमान मास्टर होकर के क्या कह रहा है, 2 साल स्कूल नहीं आया, तुम्हारे बच्चा का बर्बाद हो गया 2 साल। 2 साल और कुरान पढ़ाओगे, 4 साल बर्बाद हो जाएंगे।
یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، رمضان کا مہینہ آیا، بچہ تربوز کھا رہا ہے، بڑا بچہ ہے، 12 سال سے بھی اوپر کا بچہ ہے، تربوز کھا رہا ہے۔ پلٹ کر کے کسی نے کہا، او بے شرم بے حیا، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، تو تربوز کھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنوری فروری تو میں جانتا ہوں، رمضان نہیں جانتا۔ دادا کے ہاتھ میں پوتا کا ہاتھ ہے۔ امام صاحب کے پاس دادا آئے، امام صاحب سے کہا کہ میرے پوتا کو نصیحت کیجئے، یہ میری بات مانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ اب امام صاحب نے پوتے سے کہا کہ بابو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو پوتے کا جواب سنیے، میں کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ تم نماز پڑھانے کی بات کرتے ہو، تمہارے پوتے کے پاس کوئی ایمان تک نہیں ہے، پہلے ایمان کی حفاظت کرو۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، بہت خوشی کی بات ہے، مبارک ہو۔ آپ کا ڈاکٹر بچہ پروفیسر بنے، مبارک ہو، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، پروفیسر آصف فیضی ہے، کیا کہتا ہے کہ قرآن میں طلاق ہے میں نہیں مانتا، قرآن میں نکاح ہے میں نہیں مانتا، قرآن میں پردہ ہے میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نرگس مسلمان اداکارہ ہے، مرنے سے پہلے وصیت کرتی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، دفن مت کرنا۔ حمید تلواری وکیل ہے، چیف جسٹس ہے عدالت کا، مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، دفن مت کرنا۔ وسیم رضوی مسلمان تھا، کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آگے چل کر کے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، دفن مت کرنا۔ لوگوں، مسلمان ہو کر کے ایسا کفر کا جملہ کیوں استعمال کیا؟ اسکول میں تعلیم ہوئی، مدرسے کی تعلیم نہیں ہوئی، ڈاکٹر پروفیسر تو بن گیا، مسلمان نہیں بن سکا۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ ڈاکٹر بنائیے، میں دعا دیتا ہوں، آپ دوا کیجئے، پروفیسر بنائیے، میں دعا کرتا ہوں، آپ دوا کیجئے، لیکن اپنے بچے کو قرآن اور اردو پڑھا کر کے مسلمان بنائیے، ورنہ بہت خطرناک ہوگا۔ آپ کا بچہ نام کا مسلمان ہوگا، اس کے سینے سے ایمان رخصت ہو چکا ہوگا، جیسے وسیم رضوی، حمید تلواری، پروفیسر آصف فیضی، نرگس اداکارہ۔ دھیان سے سنیے گا، تو میں 3 بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آپ کا بچہ گھر میں ہو تو آپ موبائل مت دیکھیے گا۔ آپ سمجھتے کہ نادان ہے، کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ مشین ہے، اس کے دماغ میں سب کچھ چھپ رہا۔ باپ ڈرائیور، بیٹا کلاسی، گاڑی کا نمبر 786، آپ سے زیادہ موبائل چلانا وہ جانتا، لیکن آپ کا بچہ موبائل دیکھ لیا، کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کیا ہوگا؟ نادان ہے، آپ تو نادان نہیں ہے۔ دیکھیے بچہ موبائل آپ کے ہاتھ میں آیا، بچے کے، آپ کا موبائل اسکرین ٹچ موبائل بچے کے ہاتھ میں آیا، کیا کرامت دکھایا موبائل نے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا دماغ صاف نہیں ہوگا، اس کا دل پاک نہیں ہوگا۔ جب دماغ صاف نہیں ہوگا، دل پاک نہیں ہوگا، تو پڑھ لکھ کر کے کہاں سے دے گا؟ ترقی نہیں کرے گا۔ دماغ میں رکھیے اس کو، بچہ جب گھر میں رہے موبائل مت دیکھیے گا، بچہ گھر چھوڑ کر کے چلا جائے تب موبائل دیکھیے گا۔ بچہ موبائل پکڑتا ہے، آپ موبائل چھوڑ دیجیے، آپ کا بچہ موبائل چھوڑ دے گا۔ جب تک نہیں چھوڑے گا ترقی نہیں کرے گا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، بچہ جب گھر میں موجود رہے تو آپ میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا۔ دھیان سے سنیے میری بات کو، لمحے بھر کی خطا ہوتی ہے، زندگی بھر کی سزا ہوتی ہے۔ جب بچہ آپ کا گھر میں موجود ہے، جھگڑا میاں بیوی مت کیجیے گا۔ بچہ گھر سے نکل جائے، جو جھگڑا کرنا ہے کرتے رہیے، لیکن جب بچہ گھر میں موجود ہو جھگڑا مت کیجیے گا۔ اگر بچے کی موجودگی میں میاں بیوی جھگڑا کریں گے تو بچہ اپنی نگاہ سے دونوں کو گرا دے گا، جوانی میں عزت نہیں دے گا، بڑھاپے میں قدر نہیں کرے گا۔ تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بچہ آپ کا چھوٹا ہے، بات بات پر بچے کو مت ماریے گا، بات بات پر بچے کو گالی مت دیجیے گا، بات بات پر بچے پر تماچا مت کیجیے گا۔ 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے۔ بچے کا دماغ کمزور ہو جائے گا، وہ پڑھ لکھ کر کے کہاں سے دے گا، سبق بھول جائے گا۔ اس کا دل کمزور ہو جائے گا، وہ بہادر نہیں ہوگا، بزدل ہوگا، اور وہ بے شرم اور بے حیا بن جائے گا۔ جب وہ بے شرم بے حیا ہوگا، اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا، اچھا مسلمان بھی نہیں بن سکتا۔ اب ایک بات آپ کو بتا کر کے بچوں کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ ہمارے جوان 20 سال کے بعد شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، بھول سے ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ 20 سال کے بعد آپ شادی کریں گے تو بوڑھے ہو جائیں گے، کون آپ کو بیٹی دے گا؟ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھی پڑھانا چاہتے ہیں، ماسٹر بنانا چاہتے ہیں، حافظ بنانا چاہتے ہیں، میں راستہ بتا رہا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کا بچہ ماسٹر بھی بنے گا، حافظ بھی بنے گا، بالکل آسان طریقہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے، 5 سال
جب 5 سال اسکول میں پڑھ لے تو اس کو وہاں سے نکال کر کے مدرسے میں 3 سال کے لیے داخل کر دیجیے. 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا. جب وہ حافظ بن جائے گا تو اس کا دماغ اس طرح تیز ہو جائے گا جیسے کہ پتھر پر چاقو تیز ہوا کرتا ہے. 3 سال کا جو گیپ ہو گیا ہے ٹیوشن کرائیے, وہ بچہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا اور سب سے آگے نکل جائے گا. اور مقدر کے سکندر آپ باپ ہوں گے, آپ کا مستقبل روشن ہوگا, بچہ آپ کا ماسٹر بھی ہوگا, حافظ بھی ہوگا. دین سے لے کر کے دنیا تک اللہ سربلندی آپ کو عطا فرمائے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے. آپ اٹھائیے انشاءاللہ. خدا ہے مہربان بولو, بولو ہے مہربان بولو, بولو ہے مہربان بولو, بولو ہے مہربان بولو. سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ. خدا ہے مہربان بولو, بولو ہے مہربان بولو. تاجر بناؤ, شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ, پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ. خدا ہے مہربان بولو, بولو ہے مہربان بولو. جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں. جوان لوگ سن لیے 3 منٹ کا پیغام. بوڑھے کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام. 6 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا. 6 منٹ کے لیے آپ لوگ ساتھ دیں گے, دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بخیلی مت کیجیے. آپ لوگ جوش کے ساتھ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں حوصلہ ملتا ہے کہ آپ لوگ بیدار ہیں. ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ لائن بلائن سنا رہا ہوں, تفصیل کا موقع نہیں ہے. ہمارا جوان خواب نہیں دیکھتا, اس لیے ترقی نہیں کر رہا. ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ پلان نہیں بنا رہا کہ کل کو کیا کرنا ہے, اگلے مہینہ کیا کرنا, پلان نہیں بنا رہا, اس لیے ترقی نہیں کر رہا. ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہا ہے. پڑھنے کی ذمہ داری ہے, پڑھ کر کے نہیں دے رہا ہے. کمانے کی ذمہ داری ہے, کما کر کے نہیں دے رہا ہے, اس لیے ترقی نہیں کر رہا ہے. ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ مایوس ہو گیا ہے, اس لیے ترقی نہیں کر رہا ہے. ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ آخری وجہ بتا رہا ہوں, نصیحت نہیں پکڑ رہا ہے, ٹھوکر کھا رہا ہے, اس لیے ترقی نہیں کر رہا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں لائن بلائن. نبی کی مجلس میں ایک صحابہ آئے, کہ میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا شوق سے پڑھو, کہ میری ایک شرط ہے کہ میں زنا کرتا ہوں, مجھ کو جب تک زنا کی اجازت نہیں ملے گی کلمہ نہیں پڑھوں گا. اللہ کے رسول حکیم تھے, حکمت سے بات کیا, اے جوان میں زنا کا لائسنس تم کو دوں گا, تم کلمہ پڑھ کر کے پہلے مسلمان ہو جاؤ. جوان کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں, زنا کرنے کی 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو. وہ کسی کی ماں نہ ہو, وہ کسی کی بیٹی نہ ہو, وہ کسی کی بہن نہ ہو, وہ کسی کی بیوی نہ ہو. یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہیں؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے. اے جوان غور کرو, تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے. تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے. تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا قیمہ بنا دو گے. تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو مٹا دو گے. لیکن یاد رکھو, تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کی جورو ہے. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا. ہمارا جوان حلق کے نیچے دارو اتار رہا ہے, جوانی میں موت آتی ہے, وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے, میدان ہار رہا ہے. قصور جوان کا بعد میں ہے. سب سے پہلا قصور شراب کا ہے. شراب کا قطرہ حلق کے نیچے آیا, جوان برباد ہو گیا. آپ کسان آدمی ہیں, پیٹھ پر آپ کی مشین ہوتی ہے, آپ اسپرے کرتے ہیں, اس میں دوائی ہوتی ہے. تجربہ کر کے دیکھیں, 99 بوند پانی کی ڈالیے, اس میں 1 بوند شراب کی ڈالیے, پھول پر اسپرے کر کے دکھائیے, پھول مرجھا جاتا ہے. جو حلق کے نیچے شراب آئے گی, جوان کا کیا حال کرے گی؟ بوڑھا ہو جائے گا وقت سے پہلے. جوانی میں موت آئے گی, جب تک جارو نہیں چھوڑے گا میدان نہیں مار سکتا, قدم قدم پر ہارنا پڑے گا. عورت نے پھسلا کر کے جوان کو اپنے کمرے میں بلایا, دروازہ بند کر دیا اور کہا 3 گناہ میں جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ کرنا پڑے گا, تب تمہاری جان بچے گی, آبرو بچے گی.
ورنہ جان بھی جائے گی، آبرو بھی جائے گی۔ جوان پھنس گیا ہے، وہاں 3 گناہ میں سب سے چھوٹا گناہ کرنا ہے، بچے کو قتل کرنا ہے، لڑکی سے زنا کرنا ہے، دارو پینا ہے۔ جوان نے سوچا کہ سب سے چھوٹا گناہ دارو ہے، دارو پی لیتا ہوں۔ جیسے ہی 1 گلاس دارو چڑھایا، شراب کا نشہ جب سر پر چڑھا تو زنا بھی کرتا ہے، بچے کو قتل بھی کرتا ہے۔ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، سنن بیہقی حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جوان نے قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، شراب کے نتیجے میں 1 شراب آئی، سارا گناہ آ گیا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا جوان مسلمان ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن چہرے پر داڑھی نہیں ہے، بالکل سفاچٹ ہے، فٹ بال کا میدان ہے، سنت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ داڑھی نبی کی سنت ہے، لیکن سنت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امام اوزائی بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ او جوان، اگر تم چہرے پر داڑھی نہیں رکھو گے، داڑھی سے منہ موڑو گے، جب تمہاری موت آئے گی، قبر میں تم کو لٹایا جائے گا تو تمہارا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، اللہ قبلے سے تمہارے چہرے کو موڑ دے گا۔ اس لیے داڑھی سے اپنے چہرے کو سجاؤ، نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے، بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے، بڑھاپے میں رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے۔ ذرا دھیان سے رکھیے گا، اس پیغام کو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جوان نے کتاب میں پڑھا تھا جس کا سر بڑا ہوتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے، جس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا تھا، اس نے سوچا کہ بڑا سر چھوٹا تو نہیں کر سکتا ہو، لیکن داڑھی چھوٹی کر سکتا ہو۔ اس نے کینچی وینچی تلاش کی، نہیں ملی، اس نے مٹھی میں داڑھی کو پکڑا کہ جو مٹھی سے باہر اس کو جلا دیتا ہو، چراغ کے قریب جیسے لے کر کے آیا، داڑھی کو جلانے لگا، جب ہاتھ تک آگ پہنچی تو ہاتھ چھوٹ گیا، پتلون کے چکر میں لنگوٹی چلی گئی۔ شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، مونچھ اڑائے داڑھی بنوائے عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔